अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अभी जो मौसम चल रहा है ये सर्दियों का मौसम है, जाड़ों का मौसम है। इससे पहले जो मौसम गया वो कौन सा था? जी बिल्कुल सही, वो मौसम था बरसात का। बच्चों यहाँ पर इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि इन लड़कियों की वालदा इन्हें छतरी दे रही हैं, लेकिन इन लड़कियों का सवाल ये है कि अभी तो बारिश नहीं हो रही है, तो इस छतरी की क्या ज़रूरत है? अगर बारिश होती तो यहाँ बूंदें भी दिखाई देती। तो यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, फिर भी आप हमें छतरी क्यों दे रही हैं? तो यहाँ पर इनकी वालदा का कहना है कि हवा ठंडी चल रही है, अब्र दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से बारिश होने के आसार पूरे हैं। तो आप लोग जाते हुए या फिर वापस स्कूल से आते हुए कहीं रास्ते में भीग ना जाओ, इसीलिए आप इस छाते को ले जाना ज़रूरी है। तो बच्चों देखिए कि इन बच्चों को तो नहीं पता था कि बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है, लेकिन इनकी वालदा को कैसे पता चला कि हवा की वजह से और अबर या फिर बादलों की वजह से कि अभी बारिश होने वाली है। जो बादल हैं, ये बादल किस तरह से बनते हैं, बादल क्या हैं और बादलों का वजूद कैसे अमल में आता है, पानी की कितनी शक्लें होती हैं, क्या पानी माए हालत में या बहती हुई हालत में पाया जाता है, क्या इसकी और एक शक्ल है। पानी हम फ्रिज में बॉटल में रखे थे, बॉटल जम के क्या हो गया, बर्फ़ हो गया। आप लोग आइस गोला का भी मज़ा लेते होंगे, तो आइस गोले में क्या होता है, बर्फ़ ही होता है, जिसे तराश कर वो एक गोले की शक्ल बनाकर उसमें मुख्तलिफ़ रंग को मिलाकर कुछ खटास कुछ मिठास को मिलाकर आपको देता है आइस गोले वाला, तो जिसके ज़रिए आप इस्तेमाल करते हैं और बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो यहाँ पर आइस गोला जो आप खाए, ये पानी की कौन सी शक्ल थी? ये पानी की थी ठोस शक्ल। तो इस तरह से पानी हम एक देखें बहती हुई हालत जिसमें पानी बहता है, दूसरी शक्ल हम देख रहे हैं ठोस शक्ल जिसमें पानी एक जगह मुंजमद है। आप देखिए, आप बहता हुआ पानी या फिर एक छोटे से बॉल में कटोरे में पानी लेकर आप एक लकड़ी के ऊपर डालिए, क्या होगा, पानी बह के निकल जाएगा। लेकिन वहीं पे आप आइस गोला ले रहे हैं, तो आइस गोले का जो पानी है वो पानी क्या बहा नहीं बहा, वो पानी एक बारीक लकड़ी पर टिका हुआ है। तो इस तरह से पानी की एक शक्ल थी माए हालत में पाया जाना, इसकी दूसरी शक्ल है ठोस हालत में पाया जाना। तो क्या पानी सिर्फ दो ही हालतों में पाया जाता है? नहीं, पानी और एक हालत में पाया जाता है, उसकी वो हालत है गैस। पानी की शक्लें पानी ठोस, रक़ीक़ या माया और गैस तीनों हालतों में पाया जाता है। यह है पानी की ठोस शक्ल जो बर्फ़ की शक्ल में मौजूद है। यह है पानी की रक़ीक़ शक्ल जो माया है उस हालत में मौजूद है, बहती हुई हालत में। इस हिस्से पर यहाँ पर जो है ना कुछ धारियाँ आपको दिखाई दे रही, ये है भाप, इन्हें कहेंगे भाप या बुखारात। ये पानी की है गैसी हालत। तो बच्चों, जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसको हम छूने पर हमें महसूस होता है कि गर्म है, ठीक है। उसके अलावा अगर से आपको बग़ैर छुए महसूस करना है कि ये गर्म है, तो आप उसके ऊपर जो भाप निकलते रहती है उसको देखकर ही बता सकते हैं कि ये पानी तो गर्म है। नेक्स्ट, पानी को और थोड़ा ज़्यादा गर्म करते हैं तब क्या होता है, ये उबलना शुरू होता है। क्या डिकॉक्शन बनाते हो, जब पानी को गर्म किया जाता है और उसमें पत्ती डाली जाती है तो खवलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पानी को ज़्यादा हरारत देने की वजह से हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे पानी को तो क्या हो गया, मुकम्मल तौर पर गैस बन के उड़ जाएगा। तो इसका अच्छा सा तजुर्बा ये है कि जब कभी भी बघारना होता है किसी चीज़ को, या तेल को पतीले में या भगोने में गर्म करना होता है या कढ़ाई में गर्म करना होता है, तो आपकी वालदा जब वो धोए हुए बर्तन होते हैं जिसमें पानी होता है उसको चूल्हे पर रखकर कुछ देर के लिए गर्म करती, जिसकी वजह से उसमें का सारा पानी सूख जाता है। पानी गया कहाँ? ये पानी उस पतीले में ज़्यादा गर्मी की वजह से गैसी हालत में तब्दील होकर उस पतीले से निकलकर बाहर चला गया। तो अब यहाँ पर ये पानी यहाँ से ख़त्म हो गया, निकल गया। निकलने के बाद ये पानी गया कहाँ होगा? ये पानी हवा के साथ मिल गया। पानी गैसी हालत में तो हवा भी गैसी हालत में, जाहिर सी बात है दो गैसें आपस में मिलेंगी लेकिन हमको दिखाई नहीं देंगी। तो इस तरह से पानी गैसी हालत में तब्दील हो गया, हवा में मिल गया। जब पानी हवा में मिल गया तो ये मिलने वाला पानी इस हवा के साथ, हवा जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी गर्म होते जाएंगी, सूरज की रोशनी बढ़ते जाएंगी, तो उसी गर्मी की वजह से क्या हो गए, किसी कदर होते होते आहिस्ता आहिस्ता एक मुकाम से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरह से हायर लेवल्स में चले जाएगा, ऊपरी सतहों में
چلے جائے گا۔ جب پانی ہوا سے بہت اوپر یا ہمارے زمین کی فضا سے تھوڑا اور اوپر چلے جائے گا تو وہاں پر کیا ہوگا، درجہ حرارت کی کمی ہوگی۔ جب درجہ حرارت کی کمی ہوگی یعنی کہ وہاں پر گرمی کی کمی ہوگی یا پھر ہوا وہاں کی ٹھنڈی ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا، یہ پانی کا جو ہے بخارات کی شکل میں وہ وہاں پر جا کر بادل کی شکل اختیار کر لے گا، ہم کو وہاں پر وہ دکھائی دے گا۔ تو اس طرح سے جو پتیلے میں کا پانی تھا نکل کے چلے گیا۔ ایسے ہی کیا صرف پتیلے سے ہی پانی جا کے بادل بنتے ہیں یا پتیلے سے ہی پانی جا سکتا ہے، کہیں اور سے نہیں جا سکتا؟ تو پانی ہر اس مقام سے منتقل ہو جاتا ہے، گیسی حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے جہاں پر حرارت ہوتی ہے، جیسا کہ سطح سمندر۔ تو ایک پانی کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اس پانی کے بہت بڑے ذخیرے میں ہوتا کیا، یہاں اس کی سطح پر سورج کی روشنی گرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، زمین پر سمندر ہے تو سورج کی روشنی پہ بھی اس پر بھی گرے گی۔ تو اس طرح سے سورج کی روشنی جب گرتی ہے تب کیا ہوتا ہے، یہ سمندر کا پانی بخارات میں تبدیل ہوتا ہے۔ کیا پورا پانی تبدیل ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ پانی کی کچھ مقدار اس دن کی حد تک بخارات میں تبدیل ہوتے ہوئے وہاں سے نکلتی ہے۔ دوسرا ہے تالاب کا پانی، یہ بھی پانی سوکھتا ہے اور یہ بھی بخارات کی شکل میں خارج ہوتا ہے۔ تیسرا ہے ندی اور نالوں کا پانی، یہ بھی سوکھتا ہے۔ چوتھا ہے آپ کیا کریں، کچھ کپڑے سوکھنے ڈالیں، دھوپ گری اس پر، اس کا پانی جو گرم ہوا، تھوڑا سا پانی بوندوں کی شکل میں زمین پر گر جائے گا اور باقی کا پانی ہوا میں بخارات میں شامل ہو جائے گا۔ جو زمین پہ گرا پانی وہ بھی دھوپ کی حرارت کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے وہ بھی گیسی حالت میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو کل ملا کر پانی کا گیسی حالت میں تبدیل ہونے کا عمل، پانی کا گیسی حالت میں تبدیل ہونے کا عمل تبخیر کہلاتا ہے۔ پانی کی گیسی حالت بخارات کہلاتی ہے۔ تو پانی کا گیسی حالت میں تبدیل ہونے کا عمل تبخیر کہلاتا ہے۔ بچوں یہاں پر اس سلائیڈ میں دیکھیے پانی کے بخارات، آپ کو یہاں پر میں نے ایرو مارک ڈال کر بتایا ہے، یہ برف ہے، یہ پانی ہے اور یہ پانی کے بخارات۔ تو یہ پانی جو ہے مرکز میں ہے، پانی جو ہے بہتی حالت میں یا پھر مائع حالت میں، اگر سے اس کو گرم کریں گے تو یہ بخارات میں تبدیل ہو جائے گا۔ اگر ہم برف کو گرم کریں گے تو گرم کرنے پر پہلے وہ پانی میں تبدیل ہوگا، پھر اور زیادہ گرم کریں گے تب کیا ہوگا، یہ پانی کے بخارات میں تبدیل ہو جائے گا۔ اگر سے پانی کے بخارات کو ہم ٹھنڈا کریں گے، یہ ایرو مارک الٹی سمت جا رہا ہے نا، یہ اگر سے ہم اس کو ٹھنڈا کریں گے تو ٹھنڈا کرنے پر یہ بخارات کیا ہوں گے، پانی میں تبدیل ہوں گے۔ پھر پانی کو اور زیادہ ٹھنڈا کرنے پر یہ کس میں تبدیل ہو جائے گا، یہ برف میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ برف کو گرم کرنے پر پانی اور پانی کو گرم کرنے پر بخارات بنتے ہیں، اور بخارات کو ٹھنڈا کرنے پر پانی بن جاتا ہے، اور پھر اور پانی کو زیادہ ٹھنڈک دی جائے یعنی کہ اس کے درجہ حرارت کو کم کر دیا جائے تب یہ ٹھنڈا ہونے پر برف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں اور سب سے اچھا طریقہ ہے ہم فریج میں برف کی تیاری نارملی ہمارے گھروں میں کرتے ہیں۔ یہاں پر بچوں دیکھیں کپڑے سوکھ رہے ہیں، کپڑے سوکھنے کے دوران جو پانی ہے بوندوں کی شکل میں نیچے گر رہا ہے، لیکن کچھ پانی بخارات کی شکل میں اوپر بھی ہوا میں مل جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے تبخیر اور بادلوں کا بننا۔ ابھی ہم کیا بتائیں، پانی کا گیسی حالت میں تبدیل ہونا ہی تبخیر کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو تبخیر کا عمل انجام پایا، تو یہ تبخیر کا عمل کس طرح سے انجام پا رہا ہے، پانی گرم ہونے پر بخارات میں تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ پانی سطح سمندر سے ہو رہا ہے، یہ پانی ندی نالوں سے ہو رہا ہے، یہ پانی آپ کے گھروں میں پکوان کے دوران ہو رہا ہے، اور یہی پانی جو ہے نا زمین پر گرا ہے پانی تو وہ ہوا کی وجہ سے، سورج کی گرمی کی وجہ سے وہ بھی تبخیر ہو رہا ہے۔ آپ ایک تجربہ کیجئے اپنے گھر میں کہ کٹورے میں پانی ڈال کر اس کو کچھ دیر کے لیے ویسے ہی چھوڑ دیجئے، کیا ہوگا، آسانی سے ایک رات آپ آج صبح رکھیں تو کل صبح تک آپ دیکھیے وہ پانی میں کسی قدر تبدیلی یا پھر کمی واقع ہوتی ہے، اور کٹورے کے ایک حصے میں جو ہے نا آپ کو ایک دائرہ سا بنا ہوا دکھائی بھی دے گا۔ تو جو آپ کو نشان دکھائی دے رہا ہے وہ ہے کہ اتنا پانی آپ کا وہاں پر کم ہوا، جبکہ آپ وہاں پر اس کو دھوپ میں ہی نہیں رکھیں۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے، پانی کے جو سالمات ہیں آپس میں ٹکراتے ہیں، ٹکرانے کی وجہ سے ان کی حرارت کی وجہ سے بعض سالمات گیسی حالت میں باہر خارج ہو جاتے ہیں۔ جو آپ برتن دھوتے ہیں وہ برتن بھی سوکھ جاتے ہیں اسی وجہ سے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، ایک تھالی ڈھانپ دیجیے، ڈھانپنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس تھالی کی سطح پر پانی کی بوندیں آپ کو لگی ہوئی دکھائی دیں گی۔ یہ پانی کی بوندیں کہاں سے آئی، باہر سے تو نہیں آئی، تو پانی کی بوندیں ظاہر سی بات ہے اندر والے پانی سے ہی آئی ہوگی۔ تو جو پانی ہے وہ پانی گیسی حالت تو اختیار کر چکا تھا، کیونکہ سالمات ٹکراتے بتائے تھے ہم نے، تو سالمات جب ٹکرائیں گے تو پانی کے کچھ سالمات گیسی حالت اختیار کر لیں گے۔ وہ گیسی حالت جب اختیار کریں گے تو اختیار کرنے کے بعد وہ
उड़ कर या फिर वहाँ से निकल कर ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, हवा में शामिल होने की कोशिश करेंगे, लेकिन होगा ये कि वहाँ पर उसके लिए एक रुकावट आपने ढाँक कर रख दी है एक थाली, तो वो सीधा जाके उस थाली से टकराएंगे। जो थाली है उसकी ऊपर की सतह ठंडी है, अंदर की सतह से एक बुखारात कर उसको टच हो रहे हैं, तो ठंडी सतह को छूकर एक बुखारात टच होंगे तो क्या होगा, वो वापस वहीं पर रुक जाएंगे, बूंदों की शक्ल में आपको दिखाई देंगे। ये अमल आप खाना पकाते दौरान भी कर सकते हैं या फिर एक पतीले में पानी को गर्म कर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये बुखारात ठंडे होकर फिर वापस बूंदों की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। तो ये बुखारात के बादल किस तरह बनते हैं ये इस स्लाइड के ज़रिए हम देखेंगे। तबखीर और बादलों का बनना, जब इनको गर्म किया जाता है तो बुखारात में तब्दील हो जाते हैं। किसको गर्म करते हैं? जब हम पानी को गर्म करते हैं तब वो बुखारात में तब्दील होकर हवा में शामिल हो जाता है। गीले कपड़ों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर जब हम पानी को गर्म करेंगे तब क्या होगा, वो बुखारात में तब्दील हो जाएगा और तब्दील होकर हवा में शामिल हो जाएगा। फिर गीले कपड़ों का जो पानी है वो धूप की गर्मी की वजह से तबखीर होकर हवा में शामिल हो जाएगा। पानी का आबी बुखारात में तब्दील होना तबखीर कहलाता है। पानी को आहिस्ता गर्म करने पर वो बुखारात तब्दील होता है और मज़ीद हरारत पहुँचाने पर उबलना शुरू हो जाता है। और अगर मुसलसल हम गर्म करेंगे तब क्या होगा, ये मुकम्मल तौर पर बुखारात तब्दील हो जाएगा। तबखीर जो है ना, ये एक कुदरती अमल है जो रोए ज़मीन पर अंजाम पाता है। इसके नतीजे बनने वाली बुखारात हवा में शामिल होकर आसमान में बादलों की शक्ल इख्तियार करते हैं। तो तबखीर जो है ये एक कुदरती अमल है। अभी हमने बताया कि सूरज की रोशनी समंदरों पर, नदियों पर, नालों पर, सब पर एकसां पड़ रही। जितनी सूरज की रोशनी गिरेगी, जितनी हरारत फ़िज़ा में बढ़ेगी, जो पानी है वो पानी क्या होगा, बुखारात में तब्दील होगा। सारे बुखारात हवा में शामिल होंगे और वक्फे से जो हरारत मिलेगी उस हरारत के हिसाब से ये बुखारात हल्के होते हुए ज़मीन से दूर जाएंगे और हवा की ऊपरी सतह पर ये ठहर जाएंगे और वहाँ पर जाकर ये किसकी तश्कील दे रहे हैं, ये बादलों की तश्कील दे रहे हैं। पानी जिस तरह से बुखारात में तब्दील हुआ उस अमल को हमने कहा तबखीर, और तबखीर के नतीजे पानी क्या हुआ, हवा की ऊपरी सतहों पर चले गया जहाँ पर जाकर ये बादलों की तश्कील करता है। ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट, एक आम तस्वुर है जो हम सोच रहे हैं। इस अमल को हम कहेंगे तकसीफ़। क्या कहेंगे इसे? इसे कहेंगे हम तकसीफ़ या फिर हम बोलेंगे कंडेंसेशन। इसको कहेंगे हम तकसीफ़ या कंडेंसेशन। पानी बुखारात से वापस रक़ीक़ हालत में तब्दील होता है, ये अमल कहलाता है तकसीफ़। मौसम सरमा में फ़िज़ा में मौजूद हवा के मुकाबले हमारे मुंह से निकलने वाली हवा बहुत सर्द होती है। हवा में मौजूद बुखारात हमारे मुंह से आने वाली हवा को फ़ौरी ठंडा कर देते हैं, जिसकी वजह से ये नन्हे बूंदों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। बच्चों, आप देखेंगे मौसम सरमा के दौरान पानी की नन्ही बूंदें घास और पत्तों पर पाई जाती हैं। तो ये नन्ही बूंदें आई कहाँ से हैं? इन बूंदों का क्या इस्तेमाल है या फिर ये कहाँ से हमको मिली हैं? क्या रात में बारिश हुई थी? मौसम सरमा एक सर्द मौसम है जिसमें पानी की बूंदें आपको घास की पत्तियों पर, आपकी खिड़की के शीशे पर आपको दिखाई देती हैं। तो ये पानी की बूंदें आई कहाँ से? तो ये दरअसल जो है सारे दिन के दौरान जो तबखीर का अमल हुआ था उस अमल के वजह से जो पानी बुखारात में तब्दील हुआ था, सारे बुखारात एक साथ ऊपर की सतहों पर नहीं जाते, बल्कि कुछ बुखारात ज़मीन की फ़िज़ा में भी रुक जाते हैं। जो बुखारात ज़मीन की फ़िज़ा में रुक गए हैं वो बुखारात रात के औक़ात में ठंडे होते हैं। तो यहाँ पर इस तकसीफ़ के अमल के दौरान ये जो बुखारात है ये ठंडे हो गए बूंदों की शक्ल में। तो ये बूंदों की शक्ल में आकर ये ज़मीन पर वापस गिरते हैं, जिसकी वजह से सरमा के मौसम में दिन के औक़ात में ज़मीन गीली ठंडी भी दिखाई देती है, गीली भी दिखाई देती है और घास की पत्तियों पर, पेड़ पौधों की पत्तियों पर बारीक 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 बूंदें पानी की दिखाई देती हैं। इन बूंदों को कहते हैं शबनम। अब आप देखेंगे सरमा के मौसम में एक फ़ासले के बाद हम चीज़ों को आसानी से नहीं देख सकते। सुबह के औक़ात में और असर के बाद या फिर शाम के औक़ात में 5 बजे के बाद आप थोड़े दूर के फ़ासले को नहीं देख सकते। वहाँ पर बीच में क्या होता, आपको एक धुंधला सा धुआं सा दिखाई देता है। जो धुआं या धुंधलापन आपको दिखाई दे रहा है वो दरअसल आबी बुखारात है जो तकसीफ़ हो रहे हैं, तो उसको कहते हैं हम कोहरा। तो इस तरह से कोहरा बनता है। कोहरा से फिर आबी पानी की बूंदें बनती हैं, तो शबनम की शक्ल में हमको घास और पत्तियों पर दिखाई देती हैं। तो बच्चों, हमने देखा शबनम है, शबनम गिर रही है, इब्खारात ठंडे हो रहे हैं। इब्खारात किस तरह से ठंडे हो रहे हैं, कोहरा क्या है, ये सारी चीज़ें हमको पता है। लेकिन क्या वाज़े तौर पर हमको मालूम है कि ये सच में होता है, ऐसा कोई अमल है जो हो रहा है,
یہ نہیں معلوم ہے تو اس کو تجرباتی طور پر دیکھنا بےحد ضروری ہے۔ تو ایک کام کرتے ہیں، فریج سے باٹل نکالیے، ٹھنڈے پانی کی باٹل، اس کو آپ ایک ٹیبل پر رکھ دیجئے۔ تھوڑی دیر میں کیا ہوگا، اس باٹل کے طرف پانی کی بوندیں دکھائی دیں گی آپ کو۔ جو پانی کی بوندیں آپ کو باٹل کے طرف دکھائی دے رہے ہیں، کیا وہ باٹل میں سے نکل گیا پانی؟ نہیں، وہ پانی باٹل میں سے نہیں نکلا، بلکہ وہ جو پانی ہے وہ پانی اطراف کی جو ہوا میں بخارات موجود تھے وہ بخارات کے اس ٹھنڈی جگہ پر چپک گئے، جمع ہو گئے، جس کی وجہ سے باٹل کے اوپر پانی کی بوندیں دکھائی دیں گی۔ یہ عمل موسم گرما میں بھی آپ کو واضح طور پر دیکھنے کو ملے گا، اور موسم سرما ہے تو آلریڈی بخارات بہت زیادہ ہے، تو اس موسم میں بھی آپ اگر سے رکھیں گے پانی کی باٹل تو آپ کو بخارات محسوس ہوں گے، دکھائی دیں گے، جو بوندوں کی شکل میں باٹل پر جمع ہو گئے۔ اس کے علاوہ تھمس اپ کی باٹل یا مازا کی باٹل یا کوئی بھی اور کولڈ ڈرنک لے لیجئے جو بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے، جس کو بہت شوق سے ہم استعمال کرتے ہیں، تو وہ جو کولڈ ڈرنک ہے آپ دیکھیں گے اس کولڈ ڈرنک کی باٹل پہ بھی پانی کی باریک 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 بوندیں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بوندیں آئی کہاں سے ہیں؟ یہ بوندیں آئی ہیں ہوا میں موجود بخارات سے، جو کہ پہلے گرمی کی وجہ سے گرم ہو کے بخارات بن گئے تھے، تبخیر ہو گئی تھی پانی کی، اس کے بعد تبخیر سے کیا ہوا، یہ باٹل کی سطح پر چپک گیا، یعنی کہ ٹھنڈک میں یہ باٹل کے ساتھ جڑ گئے، تو اس عمل کو کہیں گے ہم تکثیف۔ تو بخارات کا ٹھنڈا ہونا تکثیف کہلاتا۔ یہاں پر اس گلاس کی سطح پر ادھر سائڈ یہ گلاس میں پانی اور برف ہے، تو اس کی دونوں سطحوں پر آپ کو دکھائی دیں گے پانی کے ابخارات، یعنی کہ گلاس کے اطراف جو ہے نا پانی کے ابخارات یہاں پر جمع ہو جائیں گے۔ عمل تکثیف وہ عمل جس کے نتیجے بخارات ٹھنڈے ہو کر واپس پانی کی شکل اختیار کرتے ہیں، عمل تکثیف کہلاتا ہے۔ وہ عمل جس میں پانی کے بخارات پانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں عمل تکثیف کہلاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں بارش اور بادل۔ تو بادل کیسے بنے؟ بادل سب سے پہلے کیا ہوا، پانی گرم ہوا، بھاپ کی شکل میں تبدیل ہوا، جس کو تبخیر کا عمل کہا گیا۔ یہ جو بھاپ ہے اس کو بخارات کا نام دیا گیا۔ یہ تبخیر کے نتیجے میں جو بھاپ بنی، یہ بھاپ کیا ہوئی، آہستہ 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 ہوا کی اونچی سطحوں تک چلے گی، جہاں پر گرمی بہت کم ہے، یعنی کہ جہاں پر ٹھنڈک ہے، وہاں پر جا کے بھاپ کیا ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ ٹھنڈی ہونے کی وجہ سے آپ کو بادلوں کی شکل میں وہاں پر آپ کو دکھائی دیں گی۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں سفید رنگ کے بادل ہم کو دکھائی دیتے ہیں۔ جو سفید رنگ کے بادل ہیں، یہ بادل دراصل بخارات کی ٹھنڈی شکل میں اوپر جمع ہونا ہے، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، یہ بادل اور زیادہ ٹھنڈے ہونے پر، بادل جب بہت زیادہ ٹھنڈے ہو جاتے، بہت ہی حرارت ان کی کم ہو جاتی ہے، اس وقت کیا ہوتا ہے، یہ ابخارات کیا ہو گئے، یہاں پر یہ تکثیف پا گئے، یعنی کہ پانی کی بوندوں میں یہ تبدیل ہو جاتے۔ اب یہ پانی کی بوندوں میں جب تبدیل ہو جاتے ہیں، تبدیل ہونے کے بعد کیا ہوتے ہیں، ان سفید رنگ سے یہ کالے رنگ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں گھٹا۔ تو یہ جو گھٹا یا ابر تیار ہوئی، یہ کالے رنگ کے بادل وہاں سے پھر برسنا سٹارٹ ہوتے ہیں، تو پانی برستا ہے، برسنے کی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں بارش یا برسات کا ہونا۔ تو اس طرح سے بارش، پانی اوپر سے پھر واپس بوندوں کی شکل میں کیا ہو گیا، زمین کو واپس آیا۔ پانی گیا کون سی شکل میں تھا، گیسی شکل میں گیا، واپس کون سی شکل میں آ رہا ہے، رقیق شکل یا مائع شکل میں یا بہتی ہوئی شکل میں زمین کو واپس آتا ہے۔ کیا بارش کا ہونا بہت ضروری ہے؟ اگر بارش نہ ہو تو کیا ہوگا، اس کے بارے میں سوچئے۔ بادل اور بارش موسم گرما میں سورج کی حرارت کی وجہ سے زمین اور سمندروں، ندیوں، تالابوں وغیرہ کا پانی آبی بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس عمل کو تبخیر کہتے ہیں۔ آبی بخارات فضا میں داخل ہو جاتے ہیں، ہم سطح زمین سے جس قدر اوپر جاتے ہیں ہوا اتنی ہی سرد ہو جاتی ہے، اس طرح اونچائی پر پہنچ کر بخارات بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ سرد ہوا کی وجہ سے بخارات پانی کے چھوٹے قطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور فضا کی اونچی سطح پر تیرنے لگتے ہیں اور ابر کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بچوں یہاں پر اس سلائیڈ میں دیا گیا ہے بادلوں کا بننا۔ بادل کیسے بنتے ہیں؟ تو یہاں پر اس سطح سمندر سے یا زمین سے یا پھر ندیوں اور نالوں سے پانی جو ہے، پانی گیسی حالت میں، ابخارات کی حالت میں اوپر منتقل ہو رہا ہے، یہاں پر اس کے بادل بن رہے ہیں۔ بادل بعد میں کیا ہو رہے ہیں، اور زیادہ تکثیف پا رہے ہیں۔ پہلے کم تکثیف پائے تھے اسی لیے ہلکے بادل تھے، لیکن اور زیادہ تکثیف پانے سے کیا ہوتا ہے، وزنی بادل، پانی کے ڈراپلیٹس بنتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر سے برسات ہوتی ہے یا بارش ہوتی ہے اور پانی واپس زمین کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ ایک طرف سے پانی کا بخارات میں بننا، پھر ٹھنڈا ہو کر بادل بننا، پھر واپس بوندوں کی شکل میں زمین پر برسنا،
یہ عمل کہلاتا ہے آبی دور۔ بچوں کیا کبھی آپ نے اپنے باورچی خانے میں بادل دیکھے ہیں؟ جب کبھی آپ پانی کو گرم کرتے ہیں، چاول پکاتے ہیں، اس دوران کیا ہوتا ہے، تھالی ڈھانپ دی جاتی ہے۔ جب تھالی ڈھانپ دی جاتی ہے تب یہ تھالی کو جیسے ہی ہم ہٹاتے ہیں بلبلوں کی شکل میں گیس باہر خارج ہوتی ہے، یعنی کہ ہم کو بہت زیادہ گھنی گیس وہاں پر دکھائی دیتی ہے۔ تو جو ابخارات ہیں وہ بہت زیادہ قریب ہو کر ان کو نکلنا ہے کدھر سے بھی، تو ان کے پاس جگہ نہیں ہے، اسی لیے وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، تو یہ ہم کو آسانی سے بڑے گولوں کی شکل میں گیس کے ابخارات کے بڑے گولے کی شکل میں یہ دکھائی دیتے ہیں، تیزی سے نکل کر باہر جاتے ہیں۔ جیسے آپ پریشر کوکر استعمال کرتے ہوں گے، تو پریشر کوکر میں جب آپ کوئی چیز پکاتے ہیں تو گیس بہت زیادہ جمع ہوتی ہے، وہ آبی ابخارات ہیں جو کہ جمع ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ ابخارات پھر جیسے ہی بہت زیادہ مقدار میں بن جاتے ہیں اس وقت وہ کیا کرتے ہیں، اس وزل کو اوپر کی جانب ڈھکیلتے ہیں، ایک پریشر پڑتا ہے، وزل اوپر کی جانب اٹھتی ہے اور گیس وہاں سے ریلیز ہو جاتی ہے۔ یہ گیس جو ریلیز ہو رہی ہے کون سی گیس تھی، یہ ابخارات تھے جو گیس کی شکل میں باہر ریلیز ہو رہے ہیں یا خارج ہو رہے ہیں۔ برسات سے قبل بادل کا جو رنگ ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے، یہ گھنا ہوتا ہے اور کالے رنگ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں آبی دور، پانی بخارات کی شکل میں اوپر کو اٹھتے ہوئے بادل بن رہا، بادل پھر اور زیادہ تکثیف مکثف ہو رہے ہیں، تکثیف پا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں بارش ہو رہا ہے۔ بارش ہونے کے بعد پانی پھر ندیوں نالوں میں چلے جا رہا ہے۔ کیا بارش صرف ندیوں نالوں پر ہی ہوتی ہے؟ نہیں، بارش زمین پر ہر جگہ پر ہوتی ہے۔ یہ سمندروں پر بھی برستی ہے، یہ ندیوں اور نالوں پر بھی برستی ہے، عام زمین پر برستی ہے، کھیتوں پر برستی ہے، یہ گھروں پر برستی ہے۔ مطلب زمین جتنی بڑی ہے اتنی ساری زمین پہ ہر جگہ بارش ہوتی ہے، پانی وہاں پر گرتا ہے۔ بارش کا جو برسنا ہے یہ عمل تبخیر کی وجہ سے ممکن ہو پایا ہے، اور مختلف علاقوں میں، زمین کے ہر علاقے میں بارش مختلف وقفوں سے برستی جاتی ہے۔ اس طرح سے ایک بار پانی کا ابخارات میں تبدیل ہو کر پھر سے برسات کے آنے تک کا جو عمل ہے اس کو بولیں گے ہم آبی دور۔ یہ ایک کمپلیٹ سائیکل مکمل کر رہا ہے۔ جو پانی ندیوں اور نالوں سے نکل کر ابخارات کی شکل میں چلے گیا، سوکھ کر گیا، سمندر کی سطح سے نکل کر سوکھ کر گیا ہے، یہ سارا پانی جو ہے نا پھر واپس لوٹا دیا جاتا ہے بارش کے دوران۔ تو یہ جو پانی ہے مختلف جگہوں پر گرنے کے بعد وہاں سے اپنا راستہ بنا کر یہ بہنے لگتا ہے۔ آپ لوگ حالیہ فلڈس کا دیکھے ہوں گے کہ حیدرآباد میں کس طرح سے پانی بے تحاشا آ گیا تھا، بارش زیادہ ہو گئی تھی اور پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے گھروں وغیرہ میں داخل ہو گیا تھا۔ تو ایک سسٹم کے تحت جو ہے نا کچھ تھوڑا سا پرابلم آ کے نقص ہو کے یہ پانی اس طرح سے بہت زیادہ نقصان پہنچا کر چلا گیا۔ تو یہاں پر پانی جو ہے، پانی ایک ایسی چیز ہے جو اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ تو یہ ندیوں اور نالوں کا جو نالے ہیں گھروں کے اطراف سے جہاں سے بھی نکلے گا پانی ایک نالے کی شکل میں اپنا راستہ بنائے گا اور یہ بہتے 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 تالاب اور ندی تک جائے گا۔ پھر ندی جو ہے، ندی چھوٹی چھوٹی ندیاں بنے گی، وہ ندیاں جو ہے آگے جا کر دریا میں ملیں گے، پھر دریا آگے بڑھتے 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 سمندروں تک پہنچیں گے۔ تو اس طرح سے پانی ایک مقام سے نکل کر دوسرے مقام، دوسرے سے نکل کر تیسرے مقام اور تیسرے سے چوتھے مقام، اس طرح سے پانی پہنچے گا۔ تو اس طرح سے بارش ہر مقام پر ہوتی ہے۔ عمل تبخیر کی وجہ سے بخارات کا بننا، پھر یہ بخارات ٹھنڈے ہو کر بادل کا بننا، پھر بادل اور زیادہ ٹھنڈے ہو کر یعنی کہ تکثیف پا کر بارش کی صورت میں برسنا، یہ عمل کیا کہلا رہا ہے، آبی دور کہلاتا ہے۔ تو بچوں برسات کا جو موسم آتا ہے اس موسم کے آنے کو کہتے ہیں مانسون۔ مانسون دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جنوب مغربی مانسون اور دوسرا ہوتا ہے شمال مشرقی مانسون۔ تو جو سمندر سے نکلنے والی سرد ہوائیں جنوب سے ہو کر مغرب کی سمت چلتی ہیں، تو یہ سرد ہواؤں کی وجہ سے بادل بہت زیادہ مکثف ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے برسات اسٹارٹ ہوتی ہے۔ تو بارش کا مہینہ آ گیا یا بارش کا موسم آ گیا، یا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ مانسون آ گیا۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جو ہوائیں ہیں وہ سطح سمندر سے جو چل رہی ہیں ہوائیں بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ یہ ٹھنڈی ہوائیں جنوب سے مغرب کی سمت میں چلتی ہیں۔ جب جنوب سے مغرب کی سمت میں یہ ہوائیں جاتی ہیں تب کیا ہوتا ہے، ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے بادل بہت زیادہ مکثف ہو کر برسنا شروع کرتے ہیں۔ ان کے برسنے کی وجہ سے بارش ہوتی ہے اور اس عمل کو کہا جاتا ہے مانسون۔ برسات کا موسم جو آتا ہے اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ مانسون آ گیا۔ تو مانسون کیا ہے؟ یہ ٹھنڈی ہوائیں چل کر بادلوں کو ٹھنڈا کرنا اور وہاں سے برسنے کا عمل شروع ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مانسون۔
تو مانسون ایک مانسون ہے جنوب مغربی مانسون اور دوسرا مانسون ہے شمال مشرقی مانسون. تو جو سرد ہوائیں ہیں وہ سطح سمندر سے شمال کے سمت سے مشرق کی سمت میں چلتی ہیں. تو اس طرح سے اس مانسون کو کہا جاتا ہے شمال مشرقی مانسون. تو مانسون جو ہے یہ ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا ہے جو کہ برسات کا باعث بنتی ہیں. تو بچوں آج کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ بارش کس طرح سے ہوتی ہے. بخارات کیا ہے؟ بخارات کے بننے کے عمل کو تبخیر کہا جاتا ہے. بخارات کے ٹھنڈا ہونے کے عمل کو تکثیف کہا جاتا ہے. بادل تبخیر اور تکثیف دونوں کی وجہ سے بنتے ہیں. پہلے تبخیر کا عمل انجام پاتا ہے جس کی وجہ سے پانی ہوا کی اوپری سطحوں پر جاتا ہے, وہاں پر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہاں سے پھر وہ بادل ٹھنڈے ہوتے ہیں, ٹھنڈے ہو کر اور زیادہ ٹھنڈے ہونے پر پانی کی بوندوں میں دوبارہ تبدیل ہوتے ہیں. تو گیسی حالت میں پانی زمین سے سطح سمندر سے ندیوں نالوں سے نکل کر ہوا کی اوپری سطحوں پر جا رہا ہے, وہاں سے اس گیسی حالت سے ٹھنڈا ہو کر پھر آبی حالت یعنی کہ مائع حالت میں تبدیل ہو رہا ہے, اور وہ مائع حالت میں تبدیل ہو کر وہ پانی دوبارہ بوندوں کی شکل اختیار کر رہا ہے. پھر وہ بوندیں دوبارہ زمین پر برس رہی ہیں. تو یہ بوندوں کی شکل اختیار کرنے کے عمل کو تکثیف کہا گیا ہے. تو برسات جو ہے برسات دو اعمال پر منحصر ہے. پہلا عمل ہے تبخیر, دوسرا عمل ہے تکثیف. تکثیف ہو کر پھر پانی کا برسنا آبی دور کہلاتا ہے. تو یہاں پر مجھے ایک سوال کرنا ہے آپ لوگوں سے کہ کیا پانی صرف اور صرف ندی نالے یا زمین یا کپڑوں سے یا پھر ہمارے کچن سے ہی جاتا ہے, یا پھر کوئی اور ذرائع بھی ہے جو بخارات کی شکل میں پانی کو تبدیل کرتے ہیں؟ بالکل ہیں, وہ بہترین ذرائع ہیں ہمارے پیڑ پودے. جو ہمارے جنگلات ہیں وہ جنگلات پانی کا تبخیر کا بہترین ذریعہ ہے. جو ہمارے گھروں میں اگائے جانے والے پودے ہیں وہ تبخیر کا بہترین ذریعہ ہے. تو یہاں پر ہوتا کیا ہے, پودے بڑی مقدار میں زمین سے پانی کو جذب کرتے ہیں, زمین کی گہرائی سے پانی کو لیتے ہیں ان کی جڑیں, پھر وہ پانی ہوا میں بخارات کی شکل میں خارج کر دیا جاتا ہے. پودوں سے زائد مقدار میں پانی کا گیاسی حالت میں خارج ہونا, پودوں سے زائد مقدار میں پانی کا گیاسی حالت میں خارج ہونا عمل سریان کہلاتا ہے. تو یہاں پر یہ گیاسی حالت میں جو پانی ہے یہ بھی بادلوں کے بننے میں بہت بڑا رول انجام دیتے ہیں. اسی لیے جن علاقوں میں پیڑ پودے اور جنگل کم ہوتے ہیں وہاں پر برسات بھی کم ہوتی ہے. تو ہمیں جینے کے لیے آکسیجن کے ساتھ ساتھ پانی کی بھی بےحد ضرورت ہے. اسی لیے گزارش ہے میری کہ پیڑ پودوں کو کاٹنے سے پہلے, ان کو ختم کرنے سے پہلے سوچئے کہ ہم ان پر کتنے زیادہ منحصر ہے. وہ چاہے چھوٹا اور ہمارے استعمال کے قابل ہی کیوں نہ ہو پودا, اس پودے کو جینے کا حق ہے, اور اسے اگر سے وہ جی رہا ہے تو اس کے نتیجے یہ ہے کہ ہمارے پاس برسات بھی اچھی ہوگی اور ہماری فصلیں بھی اچھی ہوں گی, اور پانی کی جو کمی ہے جس سے آج ہم جھونج رہے ہیں اس کمی کو ہم دور بھی کر سکتے ہیں. تو پانی قدرت کا بیش قیمتی ذریعہ ہے جو برسات کے شکل میں ہم کو حاصل ہوتا ہے. یہ رحمت ہے, اور اس رحمت سے فائدہ حاصل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو پانی کو خرچ کرنے سے پہلے, پانی کا نقصان کرنے سے پہلے, پودوں کو کاٹنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچئے. بچوں یہ تھا آج کا ہمارا سبق, برسات یہ کہاں سے آتی ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.